बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादा दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल व असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी, प्रोग्राम इस्लाम और हम में हाज़िर खिदमत है। और आज का वो दिन है, आज का वो मार्का जो 61 हिजरी में पेश आया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके रफ़ाक़ा के साथ जिस बेदर्दी से ग़रीबुल वतन किया गया, जिस बेदर्दी से आपको शहीद किया गया, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और आज कोई शख्स ये कहे, उठकर ये कहे कि वो तो दो शहज़ादों की लड़ाई थी, उन्हें अपनी ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, उन्हें अपने मुसलमान होने की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो मार्का जो हक़ व बातिल का मार्का था, आज आप उसको दूसरा नाम देते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम अकायद से महफूज रखने की तौफ़ीक़ अता। हमारे दरमियान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनाब सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ हज़ारवी साहब और जनाब प्रोफेसर ज़ैनुल बेग साहब। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सूफ़ी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब प्रोफेसर साहब अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। देखें, ये हक़ व बातिल की लड़ाई है जी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन है, वो दीन तख्त पर आने के लिए आया था ना, उसको ताज मिलना था, उसको तख्त पे रहना था। लेकिन कोई शख्स उठकर उस दीन की तज़लील करना चाहे, उस दीन के मानने वालों की तज़लील करे, तो उसके खिलाफ़ क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि कुरान का एक फ़ैसला है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को जो भेजा है वो दीन हक़ के साथ भेजा है। और मकसद क्या था कि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि, जितने भी बातिल के अदियान हैं वो सारों पर दीन इलाही को गलबा दिए। व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, होना यह है कि तमाम का तमाम जो है दीन अल्लाह का दीन मौजूद हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो मामला आता है, एक अहम मौका है करबला का। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं और चंद साथियों के साथ जा रहे हैं। मकसूद चूँकि ये तवक्को नहीं थी कि आगे कोई इतना बदकिरदार और मैं कहूँगा कि गलत किस्म का इंसान हो सकता है कि जो एक घराने के चंद अफराद जिनकी तमाम अमाल से ये बात साबित हो रही कि वो सिर्फ ये बात करने आ रहे हैं कि तुम भी उसी रसूल से निस्बत रखते हो जिसका मैं नवासा हूँ, जिसका बीड़ा मैंने उठाया है, उनके दीन को आगे बढ़ाने का मुझ पर लाजिम है। इस खानवादे पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आखिरी हदीस है, जिसको बाद में वो दूसरे अंदाज से पेश किया जाता है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह है और दूसरा अहले बैत है। सही। तो ये हदीस की जो तौसीक़ है वो अहले बैत की है। उन्होंने सुन्नत बयान कर दिया, किसी ने सहाबी कर दिया, लेकिन जो असल हदीस थी वो यही थी कि अहले बैत की है। दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर तुमने इनको थामे रखा मजबूती से तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो यकीनी तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खानवादे से ये मुमकिन नहीं था कि किसी भी किस्म की दीन से हटकर कोई सूरत निकले, कोई रविश निकले। सही। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लेकर गए इसी बात की दलील बना के कि मैं ही दीन का असल दाई हूँ, मैं ही दीन का हक़ बुलंद करने वाला हूँ, जिस तरह तुम्हारे सिलसिले से दीन आ रहा है वो यहाँ आके मुतासिर होना शुरू हो गया इसके अंदर, क्योंकि यजीद ने दीन में भी दखल अंदाजी शुरू कर दी थी। उसने सुतेली बहन से निकाह को जायज़ करार दे दिया था और शराब उसके घर की लौंडी वो गुड़ का शरबत बना के पीता था, बताता था लोगों को पिलाता भी था गुड़ का शरबत कह के, और असल में वो शराब हुआ करती थी। जब ये चीज़ें पैदा हुई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने आखिरी बीड़ा उठाया कि मैं जाकर इसको समझाता हूँ, मैं उस रसूल से निस्बत रखता हूँ जिसने जो है
ابتدا دوبارہ جب تباہی پھیری ہے تو پہلے انہوں نے یہی حکم دیا کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت سے بلاؤ. تو انہوں نے جب اسی طرح بلانے کے لیے گئے ہیں اپنے تمام خانوادے کو لے کر، تو اس ملعون نے اور اس کے ملعون ساتھیوں نے، جس میں شمر ذی الجوشن اور عبید اللہ بن زیاد، اس جیسے خبثاء، اس جیسے ملعونین، ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ تو خانوادے کا خیال کیا، نہ رسول کے خانوادے کا خیال کیا، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے. جبکہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اگر میدان میں لڑنے والا آئے تو اس سے لڑا جاتا تھا. ابو جہل بہادر تھا، ابو جہل سخی تھا، ابو جہل عالم تھا، لیکن صرف اس کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ نے اس کو راند درگاہ کیا. ادھر یہ جاہل بھی تھا، بدنیت بھی تھا، اور اپنے کسی بھی خاندانی اسلوب سے چلتا ہوا نہیں تھا. اس نے حضرت امام حسین کو دھوکہ دیا، ان کی فیملی کو دھوکہ دیا، اور اس دھوکے سے ان کے ساتھ اس نے پیش آیا، جس کے نتیجے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو یہ مظلومیت کی شہادت ہے، یہ میدان کی شہادت نہیں ہے، یہ مظلومیت کی شہادت ہے، یہ میدان کی شہادت نہیں ہے. اگر جرأت ہوتی تو امام حسین ایک آواز لگاتے، کثیر تعداد کا لشکر ان کے ساتھ چلتا، اور ایک بہت بڑا ازدحام ہوتا اور جنگ کا ایک میدان ہوتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی کوشش کی. حرم اس لیے چھوڑا کہ وہاں جو صورتحال تھی وہ بھی وہاں تباہی پھیرتی تھی. مدینہ اس لیے چھوڑا کہ مدینہ الرسول میں خون ریزی نہ ہو جائے. یہاں کربلا میں آئے تو یہی کہہ کر آئے کہ میں صرف بات کرنے آیا ہوں، تجھے سمجھانے آیا ہوں، لیکن اس ملعون نے بجائے بات کے جواب بات سے کرنے کے تلوار اٹھوائی. اس میں دیگر کردار کرنے والے جو شمر ذی الجوشن تھے، عبید اللہ بن زیاد تھے، انہوں نے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھنے دی. اس ملعون نے بعد میں کیا کیا؟ مدینہ میں کس طرح چڑھائی؟ پھر وہ بات کی بات ہے کہ واقعہ حرہ ہوا ہے، جس کے اندر جو ہے اس نے خون جو ہے نا گھوڑوں کی سم تک خون ہوئے تھے. وہ صحابہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جن صحابہ نے امام حسین کے ساتھ جو ہے نہیں کیا، ان کی 1000 بچیوں کو بغیر شادیوں کے ان کو حمل اس کے اندر پیدا کیا. اتنا بڑا ظلم. اتنا بڑا ظلم. دیکھیں صوفی صاحب، اذان ان مساجد میں بھی ہو رہی تھی اور اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، خیمے میں بھی ہو رہی تھی، دونوں طرف جماعتیں ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی. لیکن جو دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے نا کہ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اور عشق والی نماز کوئی پڑھتا ہے. اور ادھر عشق والی نماز تھی، ادھر فرعونیت والی نماز تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جی زبیر بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جماعت تو دونوں طرف ہو رہی تھی، لیکن ایک جانب محبت اور عشق کی نماز تھی، اللہ کی رضا کے لیے نماز تھی. اور یہ ایسی نماز تھی کہ میدان جنگ کے اندر، حالت جنگ کے اندر بھی نماز قضا نہیں کی گئی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 160 یا 63 زخم، جو بھی مختلف روایات ہیں، ان کے کھانے کے باوجود جب نماز کا وقت آیا تو گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، اور اسی حالت میں خون کے وضو سے سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کی. تو حق تو یہی تھا کہ اس وقت بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا. تو آپ نے دراصل دیکھیے، میں یہ بات میں عرض کروں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی خطبات ہیں، آپ تمام خطبات میں دیکھیے کہ کہیں بھی آپ نے جنگ مسلط کرنے کا کوئی ارادہ نہیں دیا. ہر موڑ پہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا، لوگ ہو تم ہی تو ہو نا کہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا، تم ہی تو ہو، یہ تمہارے خطوط میرے سامنے ہیں. ایک ایک آدمی کا آپ نے نام لے کر کے بیان کیا کہ تمہارا خط میرے پاس آیا، تمہارا خط میرے پاس آیا، تم نے مجھے دین کے احیاء کے لیے بلایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے بلایا تھا. تم نے کہا تھا کہ یہاں ظالم حکمران ہے جو دین کو تہس نہس کر رہا ہے. اے حسین، آپ رسول اللہ کے نواسے ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آئیں اور دین اسلام کو آپ بچائیں. سو میں تو دین اسلام کو بچانے کے لیے آیا تھا، میں کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی جھگڑنے کے لیے نہیں آیا. اب بھی میں آپ سے کہتا ہوں مجھے واپس جانے دو. لیکن ان کا جی نہیں، ہم واپس نہیں جانے دیں گے. چنانچہ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ہم کسی بھی حال میں جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. تبھی تو آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے. ہاں جی، کئی دن کا آپ کا محاصرہ وہاں جو ہے کربلا میں کیا جاتا ہے. لیکن یہ وہ آزمائشیں تھیں زبیر بھائی جو روز ازل سے میں نے پہلے کہا کہ مفہوم وہی ہے، ہونی تھی. عشق کا امام بننا تھا، کائنات کے لیے حسین نے امام بننا تھا. اور امامت کا یہ پرچہ تھا کہ اپنے بچوں کی گردنیں کٹا کر
اللہ ننھے علی اصغر کو ذبح کروا کر پھر بھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، حسین کی پیشانی پہ شکن نہ آئے، زبان پہ کوئی لفظ شکوہ نہ آئے، بلکہ کہے اللہ اے رب جلیل قبول فرما میری اس قربانی کو، تیرا شکر ہے۔ اصل کمال یہ تھا، کمال ورنہ، اور جہاں تک جرت کا تعلق ہے، جہاں تک بہادری کا تعلق ہے، حسین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کا وہ صاحبزادہ جس میں حیدری رنگ تھا، تبھی تو یزید نے 22,000 کا لشکر 72 آدمیوں کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ پہلے ہور 1,000 کا لشکر لے کے آپ کا راستہ روکا تھا، ورنہ 22,000 کہاں اور 72 یا 73 نہتے افراد کہاں، جن میں خانوادہ اہل بیت کے 17 لوگ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 4 صاحبزادے اس کے علاوہ تھے، حضرت امام حسن کی اولاد تھی۔ ان تمام بچوں کو آپ نے اللہ کی راہ کے اندر قربان تو کیا، لیکن کہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے پائے اقدس میں لغزش نہیں آئی۔ اگر لغزش آ جاتی تو آج اسلام ہمارے پاس اس حال میں نہ ہوتا، اس حال میں نہ ہوتا۔ پروفیسر صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب رن میں میدان میں جب آپ اترے، انہوں نے سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم رسید جی، اور وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ شہادت جو ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اس سے پہلے ان کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ان کے پاس جو ہے وہ مطلب اس طرح سمجھ لیجئے کہ بنی ہاشم تھے، یعنی اس کا میسرہ میمنہ، اس میں یہ لوگ موجود تھے، ان کے اپنے وہاں موجود تھے۔ وہاں مخالف میں ان کے جو زہر بن قیس یہ کمانڈر تھا، ایک عمر ابن سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کے صحابی، ان کا صاحبزادہ مخالف فوج میں عمر بن سعد، اسی طرح جو ہے وہ شمر ذی الجوشن، یہ 3 افراد ان کے مین کمانڈر تھے ان کے۔ ہاں، اب یہ یعنی اس سلسلے میں عمر ابن سعد کے دل میں ذرا سا اگر رحم آتا ہے تو عبداللہ بن زیاد کھڑے ہو کے اس کو ختم کرتا ہے، عبداللہ بن زیاد تھوڑی سیاسی حکمت عملی کی طرف آتا ہے تو شمر ذی الجوشن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے رکو صبر کرو، اور تیر کا چلہ کھینچتا ہے اور سیدھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گردن کے حلقوم کے اندر تیر کو اتار دیتا ہے۔ تو میں حیران ہوں، لیکن خدا نے وہ وقت دکھایا کہ مختار ثقفی جیسا شخص کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے ان کا انتقام لیا، ایک ایک شخص کو جو ہے نا اس نے بوٹی کیا۔ تھوڑا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اسلام سے یہ داغ کسی صورت نہیں مٹتا۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی جو ہے، اس شخص نے جو کردار ادا کیا بہت زبردست کردار ادا کیا۔ بہت سے وہ کہتے ہیں کہ کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کا اور حسینیوں کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لے، اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو داغ لگا ہے اسلام کے اوپر اس ملعون کی یزید کی طرف سے، وہ داغ نہیں مٹ سکتا۔ بے شک۔ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو اس وقت جو ہے نا وہ جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام جب موجود تھے تو اس وقت 2 ہی فرقے تھے، ایک حسینی تھا، ایک یزیدی تھا۔ تو ہم جو ہے کہ ہم حسینی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ 2 ہی فرقے ازل سے چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہی رہیں گے، ایک یزیدی رہے گا، ایک حسینی رہے گا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہمیشہ ایک حق اور باطل ہے، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور جب بھی حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ باطل مٹنے کے لیے مگر باطل کا وجود ہے، ہر دور میں ایک سوچ رہی، ایک فکر رہی، کبھی وہ نمرودی شکل میں تھی، کبھی فرعونی شکل میں تھی، کبھی قارونی شکل میں تھی۔ یہ تمام سوچیں اس دور میں آ کر کے یزید کے اندر اکٹھی جمع ہو چکی تھی، اور پھر یزید نے ایک اپنا نیا دین ایجاد کیا تھا، اور اس میں دین اسلام کو اس نے بالکل ایک کنارے لگا دیا۔ خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس نے گھوڑے باندھے، اور اس جو پہلے آپ نے بیان کیا یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، پہلے کر چکا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود اسلام نے 2 ہی چیزیں تھیں، ایک حقانیت ہے، ایک باطل ہے، ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے۔ سچ نام ہے حسین کا، حسینیت کا، حق نام ہے حسینیت کا، اللہ کی رضا پہ چلنا نام ہے حسینیت کا، اور شیطان کے قدموں پہ چلنا نام ہے یزیدیت کا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ تاریخ کے پروفیسر ہیں، تو بس آپ جو مختصر آپ اس بات کو وائنڈ اپ کیجیے گا کہ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے، جو کربلا کا واقعہ جو پیش آیا ہے، اور وہاں پہ جو کوفی تھے، کوفیوں نے آپ کو شہید کیا، جی، اور یہ سلسلہ جو ہے کہ
مختلف لوگ مختلف زبانیں بول رہے ہیں، بولیاں بھانت بھانت کی بول رہے ہیں، لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ تاریخ کے پروفیسر ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اب نہیں پتہ تھا اس کو۔ دیکھیں یہ کیسے ممکن، یہ ایک روایت جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس پر حیران ہوں دونوں طرف کی صورتحال پر، کہ یزید جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ بیچارہ تھا، اور اس کو جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ کاش تو نہ قتل کرتا تو اچھا تھا۔ اگر اتنا ہی اس کو احساس ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اس کو جرأت ہی نہ ہوتی، وہ تخت نشین ہوتا۔ بالکل جس طرح یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید فوراً اسے ہاتھ کھڑے کر دیا، مجھے نہیں، اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، یہ ایسا تخت ہے جس نے خانوادہ رسول کو تباہ کیا ہے۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، اور یزید جو ہے وہ معصوم تھا۔ او بھائی خدا کے لیے اس یزید کو اپنے گھر لے جاؤ، لیکن اسلام کے اوپر اتنا بڑا بکواس مت کرو کہ جو ہے امام حسین کی حسینیت کو آپ متاثر کرتے ہیں جملہ کہہ کے کہ یزید کو پتہ نہیں تھا۔ یار ایک ایک چیز، ایک ایک نقل و حرکت پر اس کی نظر تھی کہ یزید کو پتہ نہیں تھا یہ امام حسین ہے جو اس نے مدینہ میں بھجوایا کہ جا کر اس کو پابند کرو ورنہ سر لے کر آ جاؤ۔ یہ کس طرح کی گفتگو ہے؟ اگر وہ یزید کو پتہ نہیں تھا کہ اگر اس کی بات نہیں، وہ تو احسان مانو ولید بن عقبہ کا کہ اس نے ایک دن کی مہلت دے دی، ورنہ اگر یزید کی بات مانتے تو شام کو ان کا سر جو ہے کربلا کے اندر اس کے کوفہ میں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ کیسے پتہ نہیں تھا؟ فالتو کی بات کرنا کہ یزید کو ایک آپ راستہ دینا چاہتے ہیں، یزید آپ کا لگتا کیا ہے؟ پھر جب انسان کے یہاں پر نفرت آتی ہے حسینیوں کے دل کے اندر تو آپ پھر جو ہے پھر بولتے ہیں شکایت لگاتے ہیں۔ کیا ہمیں احساس نہیں ہے؟ آج بھی حضرت امام حسین کی شہادت کے اوپر آنسو نکلتے ہیں، جس شخص کے آنسو نکلیں گے اس کو دل میں یزید کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ زبیر صاحب بات یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ لگتا کیا ہے ہمارا۔ بالکل اس شخص نے سمپل بات ہے کہ اس کی عمر کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی مر جائے تو اس سے عمر کی پوچھ گچھ ہوگی، بے شک۔ اور ادھر بات آتی ہے یزید کو پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا وہ معصوم ہے۔ تم یا تو عمر کو مان لو یا یزید کو مان لو، بالکل تم اس کو بھی مان رہے ہو اس کو بھی مان رہے ہو، تو دونوں مطلب بات بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے آپ نے جذباتی کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ان کا مثال ہے کہ اگر کتا بھی فرات کے دریا کے کنارے پر مرے گا تو اس کا بھی عمر کو یہ احساس ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو کیا وہاں پر پہنچ کر حضرت امام حسین اور اس کے خانوادہ شہید ہو رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا؟ اس کو اس کا علم نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں عرض کروں اس کی خباثت کا اظہار اس بات بھی ہوا کہ جب سر مبارک اس کے پاس پہنچا تو اس نے باقاعدہ اپنے چھڑی کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو ٹھونکے مارے، اور اس وقت یعنی کہ کوئی بھی انسان ہو فوت ہونے کے بعد کوئی بھی توہین نہیں کرتا، وہ تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے سر انور تھوڑی درستی فرما لیں معذرت کے ساتھ، یہ عبداللہ بن زیاد نے یہ حرکت کی تھی۔ عبداللہ بن زیاد کے چبوترے پر جب اس کا سر رکھا گیا امام حسین کا تو اس نے چھڑی سے ایسا کیا، تو وہاں ایک عمر رسیدہ صحابی تھے، اس نے کہا کتے ہو ملعون، ان ہونٹوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا، تو اس پہ چھڑی لگاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن زیاد تھے، تاریخ کی درستی یزید تک تو صرف یزید نے وہیں سے چلتا کر دیا کہ ان کے سروں کو نیزوں پہ رکھو اور شام لے جاؤ، وہاں جا کے شام میں بیٹھا ہوا تھا یزید، یہ وہیں جو ہے اس تک پہنچانے کی انہوں نے جستجو کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالی ہمیں یزیدیوں کی ملعونیت سے محفوظ فرمائے اور حسینیت میں کے قافلے میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے ایمان تازہ کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا خیر عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا ایمان ہی امام حسین ہے۔ اگر اسی میں کوئی خلل آ گیا تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی۔ جناب صوفی صاحب، آپ نے بڑی روحانی گفتگو فرمائی، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جس طرح کے یہ آج کا جو خاص موقع پر یہ پروگرام ہم نے کوشش کی آپ تک پہنچائیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عظمیٰ عطا فرمائی، اور تا قیامت تک آپ کی شہادت بلند رہے گی، آپ کا مرتبہ بلند رہے گا، اور جتنے بھی یزید ہیں وہ اسی طرح جو ہے کہ وہ نیست و نابود ہوتے رہیں گے۔ آخر میں دو منقبت کے دو شعر ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جے سمت دیکھتا ہوں، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان۔